अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल दुवम उर्दू के मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम मजमून करने वाले हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। तो आप अपने पास एक रजिस्टर रख लें और साथ एक पेन रख लें ताकि जो भी अशार लिखवाए जाएं, अकवाल और कुरानी आयात और अहादीस, इनके तर्जमे वगैरह वो आप साथ नोट करें ताकि आप इन्हें अपने मजमून में लिख सकें। तो मजमून पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से आपको मजीद जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस मिल जाया करेंगी और हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। तो चलते हैं मजमून की तरफ। अस्सलामु अलैकुम जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मोहसिन इंसानियत। ये हमारा मजमून है। तो आपने मजमून का आगाज़ इन अशार से करना है। सफ़े के बिल्कुल दरमियान में ये बंद आपने लिखना है। पढ़ते हैं कि हजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, यानी दुनिया नए सिरे से वजूद में आ गई। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का रंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, यानी वो चेहरे जो मुरझाए हुए थे उन पे नूर आ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इंसानों को जीने का शाऊर आ गया। सफ़े के बिल्कुल दरमियान में मार्कर से लिखना है। आगे पढ़ते हैं। जब से ये कायनात ज़हूर में आई है, यानी वजूद में आई है, जब से ये कायनात, अल्लाह ताला अपने बंदों की इस्लाह और उन्हें सीधी राह पर चलाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुख्तलिफ़ कौमों में अम्बिया कराम को भेजता रहा है। यानी वो लोग क्या होते थे, भटके हुए होते थे, जहालत होती थी, तो उन्हें ख़त्म करने के लिए अल्लाह अम्बिया को भेजता था। इंसान जब गर्दिश ज़माना, यानी जब ज़माना बदलता रहता है, गर्दिश ज़माना और अपनी फितरी कमज़ोरियों के बायस, यानी जो उसके अंदर नेचुरली होती हैं, हर इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं, की वजह से अल्लाह ताला के बनाए हुए सीधे रास्ते से भटक जाए, खुदाए वाहिद को, यानी एक अल्लाह को मानने की बजाय तरह तरह के खुदाओं को उसका शरीक ठहराए, यानी शिरक करना शुरू कर दे और अपने ही भाई बंदों के लिए जहमत का, यानी परेशानी का बायस बन जाए। तो अल्लाह ताला उनमें से अपना कोई नबी भेज देता है जो अपनी कौम को सीधी राह पर चलने की तलकीन करता है। तो बेटा ये है तमहीद। ख़त में आपने हेडिंग नहीं बनानी, आगाज़ ऐसे ही करना है। आमतौर पर इसका नतीजा ये होता है कि कुछ लोग तो नबी के समझाने से उसकी तालीमात को मान जाते हैं, लेकिन कुछ अपनी फ़िक्र पर अड़े रहते हैं, यानी अपनी सोच पर, अपनी बात पर वो उनको फॉलो नहीं करते। बाज़ औक़ात अम्बिया की पूरी पूरी उम्र लोगों को खुदा के राह पर लाने में गुजर जाती है, लेकिन कम किस्मती से कौम का कोई फ़र्द भी अपने नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने के लिए तैयार ना होता। चुनाचे ये देखें, अलहदा-अलहदा लिखा गया, आपने भी अलहदा लिखना है। एक एक नबी की लाई हुई किताब की तबलीग पर अल्लाह ताला की तरफ से कई कई अम्बिया को मामूर किया जाता रहा, यानी अम्बिया को भेजा जाता रहा। यानी एक ही नबी है, वो एक किताब लेके आया है, तो उसी किताब की तबलीग बाकी अम्बिया भी आकर करते रहे। यहाँ तक कि तौरात की तबलीग के लिए 4000 अम्बिया भेजे गए। अंदाज़ा लगाएं, 4000, और कुल अम्बिया कितने हैं? 1,24,000 अम्बिया की बासत। ये बासत का क्या मतलब है? उनका नाजिल होना का ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हज़ारों साल तक चलता रहा, और हर नबी और रसूल अपनी अपनी कौम को ये ख़बर देता रहा कि वो महदूद ज़माने के लिए और महदूद इलाक़ों के लिए अल्लाह ताला की हिदायत लेकर आया है। मिसाल के तौर पे लाहौर है, तो लाहौर में अगर कोई बुराई पाई जाती है तो अम्बिया सिर्फ यहीं पर आएंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं आएंगे, तो वो यहीं की जो बुराई है उसको ख़त्म करेंगे। इसको कहते हैं महदूद ज़माने के लिए। लेकिन अनकरीब, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि एक आलमगीर दावत, यानी पूरी दुनिया के लिए जो दावत है, वो लेकर एक ऐसा पैगंबर आएगा जो तमाम अम्बिया की दावत की तकमील करेगा, यानी बाकी अम्बिया जो मैसी लेकर आए थे उसे कंप्लीट कर देगा, और अपने से पहले सच्चे हादियों को, हादी किसे कहते हैं? नसीहत करने वाले को, हादियों की तस्दीक करेगा और ऐसी रोशन हिदायत लेकर आएगा। रोशन हिदायत कुरान मजीद किताब लेकर आएगा जो हर ज़माने और हर इलाके के लिए कामिल होगी, यानी मुकम्मल होगी। यानी हर दौर में, आज 21वीं सदी है तो आज भी कुरान मजीद पढ़ा जाता है। वो हादी इंसान कामिल होगा, यानी मुकम्मल होगा, और उसकी किताब जिंदा किताब होगी। फिर आगे आपने शेर लिखना है
جس کی آمد کو صدیاں ترستی رہیں، اے خوشا وہ ہمیں مہربان مل گیا۔ خوشا کہتے جو بہت زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہمیں وہ مہربان مل گیا۔ یہ شاعر کا نام ہے، آپ نہ لکھیں یا لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کی خوشی مرجھا چکی تھی، اس کا جمال صداقت پسماردہ اور اس کا چہرہ ہدایت زخمی ہو گیا تھا۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، اس کو آسان اس طرح سے لکھ لیں کہ دنیا کی خوشی مرجھا چکی تھی اور اس کی جو خوبصورتی ہے، جمال صداقت، خوبصورتی خراب ہو چکی تھی۔ وہ پیمان و مواثیق جو اولاد آدم علیہ السلام نے مقدس رسولوں کے سامنے ان کے پاک پیغامات کو سن کر خدائے عزوجل سے باندھے، وہ پیمان و مواثیق یعنی وہ وعدے، جو وعدے وعید تھے، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے مقدس رسولوں کے سامنے پہنچائے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ایک ایک کر کے اسیاں اور تمرود سے توڑ دیے گئے تھے، یعنی ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، اور خدا کی رحمت زمین پر بسنے والوں سے روٹھ گئی تھی۔ اس کا وہ جمال ازلی و ابدی، یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے، آغاز، ازلی کہتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، جس سے پردے اٹھا دیے گئے تھے، کوئی قدم نہ تھا جو اس کی طرف دوڑے، کوئی آنکھ نہ تھی جو اس کے لیے اشک بار نہ ہو، یعنی رو نہ رہی ہو، کوئی دل نہ تھا جو اس کی یاد میں بے چین ہو، کوئی روح نہ تھی جو اسے پیار کرے۔ اس کی دنیا اسی سے بے خبر تھی، اس کے بندے اس سے غافل تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ انسان کا ضمیر مر چکا تھا، فطرت کا حسن حقیقی اسیاں عالم کی تاریکی میں چھپ چکا تھا۔ اسیاں کہتے ہیں گناہوں کو، فطرت کا حسن جو ہے گناہوں میں ڈوب چکا تھا۔ طغیان کہتے ہیں جی طوفانوں کو، اور سرکشی کے سیلاب تھے، ہر کوئی نافرمان ہو چکا تھا۔ جو خشکی اور تری دونوں امڑ آئے تھے، یعنی خشکی پہ بھی جو زمین ہے اور تری پانی میں بھی، جس کے اندر خدا اور اس کے رسولوں کی بنائی ہوئی عمارتیں بہہ رہی تھیں۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین جو ہے عالم میں انتخاب، یعنی دنیا کی سب سے اچھی زمین مکہ ہے۔ چھایا ہوا تھا کفر کا اس پر کبھی سحاب، کہتے ہیں بادل کو۔ بجلی کی طرح کوندتا تھا خنجر ستم، یعنی وہاں پہ ظلم ڈائے جاتے تھے۔ روپوش ہو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا، صداقت کا آفتاب، وہاں پہ سچائی ختم ہو گئی تھی۔ یہ شاعر کا نام ہے۔ یوں یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین عالم، قدس سے عالم امکام تشریف لائے، یعنی یہ بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کے بعد دنیا کی رت ہی بدل گئی، انسانوں کے مزاج بدل گئے، انہوں نے دلوں کی سرد انگیٹھیاں گرما دیں، جو دل سرد ہوئے تھے انہیں گرما دیا اللہ کی محبت سے، عشق الہی کا شعلہ برقا دیا، خدا طلبی کا ذوق عام ہوا کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جس طرح برسات یا بہار کے موسم میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، یعنی نرمی پیدا ہو جاتی ہے، نئی نئی کومپلیں یعنی پھول پیدا ہوتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، در و دیوار پہ سبزہ اگنے لگتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دلوں میں نئی حرارت، دماغوں میں نیا جذبہ اور سروں میں نیا سودا سما گیا۔ سودا کہتے ہیں جنون۔ لاکھوں انسان ایک ہی صحبائے محبت کے متوالے اور ایک ہی مقصد کے دیوانے نظر آنے لگے، کیا کہ اللہ ایک ہے۔ انسانیت صدیوں کی نیند سے سوتے سوتے بیدار ہو گئی، علم و معرفت کے دریا بہنے لگے، یعنی لوگوں کے اندر نالج پیدا ہو گیا، کس کی آمد سے؟ رسول اللہ۔ علم و فنون سے محبت کی جوت جاگ اٹھی، جہالت و وحشت، ظلم و عدالت سے نفرت پیدا ہوگی کہ لوگ ظلم سے نفرت کرنے لگے۔ سراب خشک میں باران رحمت کی فراوانی، یعنی وہ خشک جو صحرا تھا وہاں پہ رحمت کی بارش ہوئی، فراوانی ہوئی، بارش کس کی؟ رحمت کی۔ کرم ہے داور فردوس، فردوس جنت کا دروازہ ہے، جنت کا نام ہے، اور اس کے داور کہتے ہیں اس کے گیٹ کو، تو وہاں پہ کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں انقلاب برپا کر دیا، کیونکہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جزیرہ عرب جو سر سے پاؤں تک ظلمت اور جہالت، ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیرے کو، میں ڈوبا ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے تہذیب و شائستگی کا مرکز بن گیا، یعنی وہاں پہ تہذیب آ گئی، وہ لوگ مقدس خیالات رکھنے لگے، جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں بائی بائی بن گئے۔ جہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا وہاں امن و آشتی، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، یعنی امن قائم ہو گیا کہ پھول کھل گئے،
جس جگہ کفر و شرک کی حکمرانی تھی وہاں توحید کہ اللہ ایک ہے تقوی کا سکہ چلنے لگا کہ لوگ لوٹ مار ختم کر دی۔ الغرض یعنی خیر، وحشت و بربریت کی اس سرزمین سے ایک ایسا حسین معاشرہ وجود میں آیا کہ جس کی نظیر یعنی مثال زمین و آسمان نے نہ دیکھی تھی۔ اگر ہم تاریخ عالم کی ورق گردانی کریں، یعنی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر 950 سال محنت کی، مگر 70-80 افراد ہی اسلام قبول کیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مدت میں کیا کیا جی؟ قرآن مجید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ آپ نے آسان الفاظ میں لکھ دینا ہے۔ آگے شعر ہے، کفر ٹوٹا ہے اندھیروں کا، سفر ختم ہوا، آپ کا فیض مبارک ہے اجالوں کا سما۔ یعنی آپ کی برکت سے، فیض سے کیا ہو گیا ہے؟ اجالے ہی اجالے، روشنی ہو گئی ہے۔ کیا زمانہ انقلاب تھا کہ لوگ اس وقت جہنم سے ایسے دامن بچا کر چلتے تھے جیسے آج لوگ جنت سے پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں، یعنی آج نیکی نہیں کی جاتی، اس کا مطلب یہ ہے۔ وہ خیر القرآن اور تقدیر امم تھا، یعنی وہ اچھا چاہتا تھا، خیر القرون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرات کی ترتیب اور آئینہ خانے بدل دیے۔ یہ اضافی باتیں ہیں، یہ اس کا مطلب ہے آسان الفاظ میں کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ گزشتہ یعنی جو گزرا ہوا ہے اور آئندہ زمانوں کی شناخت بدل دی، شکل و صورت بدل دی، نئی سوچ دے دی، وہ زمانے کا معیار بن گیا۔ لوگ کیا بدلے؟ گویا زندگی عبادت ہو گئی، بندگی ہو گئی، عبادت ہو گئی۔ انسان، دنیا اور زمانہ سب کچھ بدل گیا۔ انقلاب تھا کہ قبولیت گریہ ذوالنون میں آ گئی۔ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ جیسے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے معافی مانگی تھی تو پوری دنیا بھی معافی مانگنے لگ گئی۔ شرف ابدیت صبر ایوب میں تھا کہ لوگوں کے اندر صبر پیدا ہو گیا، جیسے حضرت ایوب نے صبر کیا تھا۔ اب کوئی نہیں تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے بڑھاڑا کو رہا کر دے۔ یہ ان کے زمانے کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا ہوتا تھا کہ برائی کو ترجیح دی جاتی تھی اور نیکی کرنے والے کو سزا دی جاتی تھی۔ اب کوئی نہیں تھا جو سنسان اور بیابان راستوں پر کسی عورت کا زیور چھین کر غائب ہو جائے۔ کوئی نہیں تھا جو کسرا کے کنگن بیچ کھائے۔ دیدہ یعقوب کی بحالی کے لیے پیرہن یوسف ہر گری دستیاب تھا۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے شعر لکھنا ہے، ہر آنکھ کو بینائی محمد سے ملی ہے، سانسوں کو توانائی محمد سے ملی ہے، ہر پھول کی قسمت میں ہے، ہر پھول کی قسمت ہے محمد سے معطر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت سے ہی ہر قسمت جو ہے وہ مقدر پاتی ہے۔ ہر باغ کو رانائی یعنی خوبصورتی محمد سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہادی، یہ انسان کامل، یہ محسن انسانیت، پیغمبر آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی تھی اور جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ جس ذات کو دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے جانتی ہے، جنہیں انسانیت اپنا سب سے بڑا محسن تسلیم کرتی ہے، اور جنہیں حق تعالی کی طرف سے بے مثال شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کل جہانوں، کل انسانوں کے لیے ہے، یعنی کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مارکر سے لکھنا ہے آپ نے ترجمہ بھی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو انسانیت کی محسن قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان کی ذات نے احسان کیا ہے، محسن احسان کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ایک ایسے معاشرے کے رسم و رواج، اخلاقی اقدار، آداب معاشرت یعنی زندگی جینے کے طریقے، طرز فکر، ان کی سوچ اور انداز نگاہ، یعنی وہ گندی نگاہ رکھتے تھے، ان کی نگاہ بدل دی، نیچی نگاہ کر دی، تک کو بدل کے رکھ دیا۔ جو سر سے لے کر پاؤں تک قبائلی تہذیب میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبائلی تہذیب کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ قبائلی تہذیب اپنے آپ کو بڑا خیال کرتی ہے، اپنے آپ میں مگن ہوتی ہے، اور یہ تہذیب غرور اور تکبر کی تہذیب ہوتی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہذیب کو عاجزی سکھائی کہ بھئی عاجزی کے ساتھ چلو، تم خدا نہیں ہو۔ کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھایا کہ لوگوں کے آگے جھکنا سیکھو۔ جھکنا سے مراد یہ ہے کہ غرور نہیں کرنا آپ نے۔ یہ لوگ آسانی سے جوا چھوڑنے، شراب کا پیالہ توڑنے، یہ شراب لفظ ہے،
پیالہ توڑنے اور بیٹیوں کو قتل کرنے سے باز آنے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں اس بات پر قائل اور آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم تسلیم کریں مانیں۔ اس کے بعد ہی یہ موقع آیا کہ انہوں نے شراب کے پیالے توڑ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانا اور جوا ترک کر دیا، بیٹیوں کو عزت دی۔ ہری چند اختر یہ بیٹا جی ہندو شاعر ہیں، لیکن انہوں نے رسول اللہ کی تعریف میں شعر لکھے: کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، یعنی آدمیت پوری انسانیت کے لیے ان کی ضرورت کا سامان دے دیا، انہیں تہذیب سکھا دی۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، یعنی رسول اللہ نے آدمیت پر، انسانیت پر احسان کر دیا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ برسوں کی دشمنیاں دوستی میں کیوں اور کیسے بدل گئیں، مخالف کیوں موافق ہو گئے یعنی دوست ہو گئے، انہوں نے زہر کے جام پی پی کر کیوں ڈکار تک نہ لی، ان کے حکم پر دریاؤں نے کیوں سر تسلیم خم کر لیا، جنگلات کے درندے پرندے اور چرندے کیسے ان کی اطاعت کرنے لگے یعنی رسول اللہ کی، ہواؤں نے ان کا کہا کیوں مانا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اسی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا۔ جس نے رسول اللہ کی زندگی پر عمل کیا ان سب کے لیے یہ چیزیں قابل قبول ہوں گی۔ وہ سب قدریں بدل گئیں۔ قدریں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بھی اس زمانے کی ایتھکس ہیں ان کو بدل کے رکھ دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے سے پہلے تھیں۔ فکر کے سب زاویے بدل گئے یعنی سوچ کے، زندگی کا ہر موڑ بدل گیا، دل و دماغ کی تمام سمتیں بدل گئیں، مجالس بدل گئیں، لوگوں کی محفلیں بدل گئیں، اچھی اچھی محفلیں ہونے لگیں، اور وفا کے ہمیں عیش و نشاط کے سب زمزمے یہ کافیے ملائے گئے ہیں اور انداز بدل گئے۔ آسان الفاظ میں یوں لکھ لیں کہ لوگوں کے جو رشتے ہیں ان کا انداز بدل گیا۔ اٹھا ہرا، ہرا وہ غار ہے نا جہاں پہ وہی نازل ہوئی، اٹھا ہرا کے غار سے سیلاب رنگ و نور، وہیں سے یہ انقلاب آیا نا۔ ایوان کفر میں یعنی کفر کے محلات میں ایک ہی ریلے میں ڈہ گیا، یعنی جو کفر تھا وہ ختم ہو گیا رسول اللہ کی آمد سے۔ رسول پاک اپنے حیرت انگیز کارناموں کی بنا پر دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں۔ آپ کی عظمت کے کافی زیادہ پہلو ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ مارکر سے لکھنا ہے۔ آپ کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں جو انقلاب برپا کیا وہ اپنے دل موہ لینے والے یعنی دل کو جیت لینے والے، اخلاق اور روحوں کو مسخر کر لینے والے، روحوں کو فتح کر لینے والی شرافت کی بنا پر تھا، یعنی رسول اللہ کا اخلاق اچھا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں راج کیا۔ آپ نے اپنے خلق عظیم کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، خلق عظیم کی بدولت دشمنوں کو دوست بنایا، رحم اور شفقت سے لوگوں کو موم کر دیا یعنی نرم کر دیا، عدل و انصاف سے حکومت کی، حق و صداقت سے کبھی سر منہ انحراف نہ کیا یعنی سچ کو کبھی نہ چھوڑا، جنگ میں بھی کسی اپنے بدترین دشمن پر ظلم نہ کیا، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو وطن سے نکالا تھا، آپ کے خلاف تمام عرب کو کھڑا کر دیا تھا، حتیٰ کہ جنہوں نے جوش عداوت یعنی دشمنی میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ تک نکال کر چبا ڈالا تھا، ان کو بھی آپ نے فتح پا کر معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے روز آپ نے اعلان کیا کہ آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ معاف کرنا آپ کی عظمت کا بے مثال نمونہ ہے۔ کیا کہوں میں رحمت شاہ یہ لقب ہے رسول اللہ کا۔ گر کا گر روشن ستارہ ہو گیا، صورت افلاق سر پہ پھیل کر بے سہاروں کا سہارا ہو گیا، یعنی رسول اللہ کیا ہیں؟ انہوں نے وہ بے سہاروں کا سہارا بنے۔ آپ نے انسانیت کے لیے ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کے چراغ روشن کیے، حالت امن ہو یا جنگ، نظام ریاست ہو یا طرز سیاست، میدان کار زار ہو یعنی جنگ کا میدان ہو یا بزم کوئی محفل لگی ہو، حقوق الواحیت کی فکر ہو یا حقوق عبودیت کا یعنی بندوں کے حقوق ہو یا اللہ کے حقوق، سرگشتگی و اسیاں کی سزا یعنی گناہوں کی سزا ہو یا پاک دامنی کی جزا یعنی کسی کے نیک ہونے کو اس کو کریڈٹ دینا،
ماہد ماں کی گود سے لے کے لاحت تک، قبر تک، ازل سے یعنی شروع سے لے کے آخر تک، فکر معاش، کاروبار کی پابندیوں سے لے کے پریشانیوں سے لے کے عبادت زہد عبادت تک، مسرت سے جشن مسرت تک، پریشانیوں سے خوشی تک، راز ہائے خلوت یعنی تنہائی سے تماشائے جلوت تک، لوگوں کی محفلوں تک، انفرادی منافع سے یا ذاتی منافع سے اجتماعی فائدے تک، طہارت سے لے کے جہاد تک، یہ جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہر طرف پھیلے تھے منحوس خزاں کے سائے، زندگی کرنے کا انداز سکھایا تو نے۔ اچھا جی، یہ آخری پیراگراف دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابدی پیغام اور اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے انسانوں کا جو گروہ تیار کیا، اس کی سیرت اور کردار کی روشنی اور تابانی آنکھوں میں چکا چوند پیدا کرتی ہے، آنکھوں کو چندیا دیتی ہے کہ رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا۔ اس گروہ میں وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے نیکی کا ایسا ماحول تیار کیا جس میں شاذ و نادر ہی جرائم ہوتے تھے، گناہ نہیں ہوتے تھے، کوئی جرم نہیں کرتا تھا، سب کو ان کی روٹی پانی مل جاتی تھی۔ حضور کے 10 سالہ مدنی دور میں گنتی کے 10 سالہ مدنی دور یعنی مکہ سے جو انہوں نے مدینہ ہجرت کی، تو مدینہ سے ان کا ہجرت کا پہلا سال شروع ہوا، تو وہاں سے لے کے 10 سال، کیونکہ 10 سال نبوت کے 10ویں سال ان کی وفات ہوئی نا، ہجرت کے 10ویں سال۔ 10 سالہ مدنی دور میں گنتی کے چند مقامات عدالتوں میں آئے، نیکی کے اس ماحول میں لوگوں کے ضمیر ہی ان کے نگران بن گئے، یعنی انہوں نے خود ہی کہہ دیا ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی روح زندگی کے مختلف شعبوں میں سرایت کر گئی تھی، جس طرح وہ خدا کی رضا کے لیے مسجد میں عبادت کرتے تھے، اسی طرح کھیت، بازار، منڈی اور میدان جنگ میں بھی خدا کی خوشنودی ان کے پیش نظر آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ بیٹا مضمون کافی لمبا ہے تو ہم یہیں پر ہی اس کا اختتام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آخری پیراگراف یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آخر میں یہ شعر لکھ دیجئے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، یہ گی لفظ ہے جی، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد یعنی محمد جیسا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، تو اس کے یہ متبادل عنوانات ہیں۔ انسان کامل آ سکتا ہے تو آپ نے یہی مضمون لکھنا ہے، مرد حق آتا ہے تو یہی مضمون لکھنا ہے، انسانیت کے رہنما آتا ہے تو آپ نے یہی مضمون لکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک خدا حافظ۔